बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम इस वक्त मौजूद हैं इस्लामाबाद खैबर पख्तूनख्वा हाउस में। अमन अकरम राजा साहब, इमरान खान साहब ने आप पर बहुत ज़्यादा एतमाद किया था और आपको सियासत में आने का कोई शौक़ नहीं था, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको उन्होंने कहा आप सियासत में आइए, लेकिन 3 साल हो गए हैं, इमरान खान जेल में है। रिहाई बहुत दूर की बात है, इमरान खान तक रसाई नामुमकिन हो चुकी है। इसके पीछे क्या वजूहात हैं? देखिए, इसके पीछे वजूहात बड़ी वाज़ेह हैं कि एक मुल्क में जबर का निज़ाम है। 26वीं 27वीं तरमीम के ज़रिए अदलिया को पामाल कर दिया गया। अगर अदलिया आज़ाद होती तो इमरान खान को हम अदालत से छुड़वाते और वो हमारे साथ होते। जब आपने अदलिया के निज़ाम पे हमला कर दिया, फिर ख़ुद ये तहिया किया कि झूठे मुकदमे बनाने हैं, पूरा जो निज़ाम है हमारे मुल्क में अदल का, उसको आपने एक आला जुर्म बना दिया है। तो ये असल वजह है। अब ये कि ऐसा जब हो जाए किसी मुल्क में, आइनी निज़ाम पामाल हो जाए, अदालतें बंद हो जाएं अमलन, तो क्या करना चाहिए आज़ादी के लिए? हमारे पास क्या रास्ते हैं? एक रास्ता तो ये है कि मुल्क में इनकलाब आए और ये तमाम निज़ाम जो है ये बह जाए और अडयाला जेल के दरवाज़े खुल जाएं और हम इमरान खान साहब को बाहर ले आएँ। दूसरा ये है कि हम इस अमल के साथ जुड़े रहें, इस अमल के अंदर जो कमज़ोरी है उस कमज़ोरी को हम नुमायाँ होने दें। आप देख रहे हैं कि इस मुल्क में इस वक्त अफरा तफरी है। आज़ाद कश्मीर हो, बलोचिस्तान हो, खैबर पख्तूनख्वा के बहुत से इलाके हों, ये निज़ाम नहीं चल रहा। इसकी जड़ें अवाम में नहीं हैं। ये झूठ पर मबनी निज़ाम है, इसको जबर करना पड़ता है, लोगों पर गोली चलानी पड़ती है। तो इस निज़ाम ने पामाल होना है। तो हम इस निज़ाम की पामाली में एक अपनी आवाज़ जो है वो बुलंद करते रहें। जो जबर है, जो जुल्म है, उसको हम नुमायाँ करते रहें, अवाम के हुकूक की बात करते रहें। ये है सियासत, हम ये कर रहे हैं। अब तसव्वुर ये किया जाता है कि हम किसी जत्थे की सूरत में आएंगे, लाखों करोड़ों लोग होंगे और ये निज़ाम जो है बह जाएगा। ऐसा होता है, इनकलाब आते हैं ममालिक में, लेकिन इनकलाब के रास्ते में मैं या PTI का कोई और फ़र्द नहीं खड़ा। ये एक तारीख़ का अमल है, ये जब होता है तो हो जाता है। इसको बटन दबा कर आप नहीं कर सकते। आज़ाद कश्मीर में जो आज 2 लाख लोग सड़कों पर हैं पिछले 6 हफ्तों से, वो इसलिए नहीं है कि किसी ने ट्रक भेजा था, गाड़ियाँ भेजी थी। वो अवाम का अपना जज्बा है, अपना गुस्सा है, जो सालों से वहाँ पक रहा था, अब वो उभर कर सामने आ गया है। जो नाइंसाफ़ियाँ हुई, जो सियासी नाइंसाफ़ी हुई वहाँ पे, 12 सीटें जो उन पर मुसल्लत की गई, दीगर मामलात हैं। मंगला डैम जब बना था, कुछ वादे किए गए थे, वो पूरे नहीं हुए। वहाँ के इलेक्शन में वो लूट उनको नज़र आ रही है कि होगी, जो पाकिस्तान में हुई है। तो इन तमाम चीज़ों के ख़िलाफ़ अवाम का जो जज्बा है, जो गुस्सा है, वो उभर कर सामने आया। ये पाकिस्तान में भी होगा। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तानी जो हैं वो हर जुल्म को सहने की कुव्वत रखते हैं, खामोश रहते हैं। नहीं है, हम भेड़ बकरियां नहीं हैं। पाकिस्तानी बाशऊर लोग हैं और इंशाअल्लाह ये अमल जो है अपने अंजाम तक पहुँचेगा। जो ये जुल्म का निज़ाम है ये ख़त्म होगा। इस मुल्क में शराफत, आइन, कानून की बहाली होगी। अच्छा सर, दूसरा सवाल ये है कि इमरान खान की रिहाई की आपकी अवलीन तरजीह है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा लीडरशिप की अवलीन तरजीह है? तो आज तक कौन सा ऐसे जो फैसला है या इक़दामात किए गए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा लीडरशिप की जानिब से, जिससे मौजूदा हुकूमत पे दबाव डाला जाए, अदलिया पे दबाव डाला जाए, जिससे खान साहब तक रसाई और रिहाई मुमकिन हो सके? कौन सा ऐसा अमल है? देखिए, वो आपका पहला सवाल जो है वही आप एक दूसरे ज़ाविये से पूछ रहे हैं। ये सवाल वही है जो आप पूछ चुके हैं कि क्या हम एक रेला ला सकते हैं अवाम का जो इस निज़ाम को गिरा दे। दूसरा तो यही है ना कि हम बात करते रहें, अवाम के साथ मुंसलिक रहें, अवाम को एहसास दिलाते रहें कि उनके हुकूक छिन चुके हैं, कि इस मुल्क में बदहाली है, माशी बदहाली है, जबर है, जुल्म है, और इस अमल को आगे बढ़ाएं। अब ये कि अमल अभी तक इख्तिताम तक क्यों नहीं पहुँचा, अभी तक इस मुल्क में इनकलाब क्यों नहीं बरपा हुआ, तो ये एक तारीख़ का सवाल है। तारीख़ में इनकलाब कब आते हैं? इनकलाब फ्रांस कब आया? बांग्लादेश में लोग कब निकले? हसीना वाजिद की हुकूमत 15 साल से ही उन्होंने फिर निकले बाहर। इसी तरह आप आज़ाद कश्मीर में देखिए, वहाँ सालों से जुल्म और जबर के ख़िलाफ़ आवाज़ उठ रही थी, वो फट कर मामला सामने आ गया। तो ये किसी दिन पाकिस्तान में भी होगा, यकीनन होगा। लेकिन ये कहना कि आज क्यों नहीं हो गया, कल तक क्यों नहीं हो गया, ये मेरे बस में नहीं है। इनकलाब को बर्पा करना किसी बटन को दबाकर। सर, तो फिर इमरान खान की रिहाई इन अदालतों से होगी? नहीं, अदालतों से नहीं होगी। आज भी आप सुप्रीम कोर्ट गए थे, लेकिन आज फिर आपको 3 हफ्तों का टाइम देखिए, कुछ ना कुछ अमल आगे बढ़ता रहता है। वफाकी हुकूमत को, सूबाई हुकूमत को हुक्म दिया गया है कि वो पूरी रिपोर्ट दाखिल करें इमरान खान साहब के साथ मुलाकातों की। तो ये एक अमल है, वो आगे बढ़ता रहेगा। लेकिन ये एक तारीख़ का अमल हुआ करता है। नेल्सन मंडेला कैसे आज़ाद हुए, आप
تھوڑا سا تاریخ پہ نظر دوڑائیں تو آپ کے سامنے بہت سی حقیقتیں آئیں گی کہ جو ظلم کا نظام ہوتا ہے اس نے بالآخر پامال ہونا ہوتا ہے، اور پاکستان میں یہ عمل غیر معمولی تیزی کے ساتھ اس وقت جاری ہے۔ یہ پورا نظام جو ہے یہ ڈھہ رہا ہے۔ آپ دیکھیے اس وقت جو گندم کا بحران ہے اس ملک میں، یہ اس نظام کی ناکامی ہے۔ آٹا جو ہے 2000 سے 3000 تک جا رہا ہے، صوبوں میں اس وقت قلت ہے، بات ہو رہی ہے گندم باہر سے منگانے کی۔ اسی طرح آپ پیٹرول کی قیمتوں کو دیکھیں، کچھ لوگوں کی جیبیں بھرنے کے لیے ہر روز قیمت بڑھائی جاتی ہے، اور ممالک سے کہیں زیادہ ہمارے ہاں تیل کی قیمت ہو جاتی ہے۔ یہ پورا نظام غریب دشمن نظام ہے۔ اس نظام نے قائم نہیں رہنا۔ جس سرمایہ کاری کی بات ہو رہی تھی کہ $100 بلین آیا چاہتے ہیں، جب 2022 میں حکومت گرائی گئی ناحق عمران خان صاحب کی، تو یہ گفتگو تھی کہاں ہے وہ $100 بلین، کہاں ہے وہ SIFC کی کامیابی؟ تو یہ نہیں ہو رہا اس ملک میں۔ لیکن سر کہا یہ جا رہا ہے کہ موجودہ حکومت جو ہے مسلم لیگ نون کی اور دیگر جو ان کے اتحادی ہیں، انہوں نے جو طاقتور حلقے ہیں ان کو یہ کہا تھا، باور کرایا تھا کہ آپ ہمیں لائیں اور ہم معیشت ٹھیک کریں گے، کچھ نہیں ہم ہوا نا۔ امن و امان کی صورتحال ٹھیک کریں گے۔ دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں محسن نقوی صاحب ہیں، وہ اس وقت پرائم منسٹر سے زیادہ پاورفل انسان ہیں۔ اگر ہم دیکھتے ہیں امن و امان کی صورتحال تو کشمیر میں آپ کے سامنے ہے، خیبر پختونخوا میں آپ کے سامنے ہے، بلوچستان میں۔ تو سر اس سب کے ذمہ دار آپ کس کو ٹھہراتے ہیں پھر؟ اس نظام کو، اس نظام کے غلط فیصلوں کو۔ اس ملک میں یہ جبر کا نظام کسی نہ کسی حوالے سے تو 80 سالوں سے قائم ہے، لیکن پچھلے 4 سالوں میں بالخصوص میں سمجھتا ہوں ایک ایسا ذہن اس نظام پر ایک طرح سے قابض رہا ہے جو بڑی سوچ نہیں سوچ سکتا، جو یہ سمجھتا ہے کہ ہر مسئلے کا حل جو ہے وہ جبر میں ہے، وہ لاٹھی میں ہے، وہ گولی میں ہے۔ لاٹھی گولی سے ملک ترقی نہیں کرتے۔ سر کشمیر الیکشن کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں وہاں پہ؟ دیکھیں اس سے کوئی ماحول نہیں ہے کشمیر میں الیکشن کا، لاشیں وہاں گری ہیں، وہاں جبر ہے، وہاں وہی کچھ ہونے جا رہا ہے جو باقی ملک میں ہوا ہے۔ فارم 47 کے الیکشن ہوں گے، عوام کو ان کا حق نہیں ملے گا، عوام کے حقیقی نمائندگان اسمبلی میں نہیں آئیں گے، تو ایک ڈھونگ ہے جو اس وقت رچایا جا رہا ہے آزاد کشمیر میں۔ اچھا سر، ہم دیکھتے ہیں ایک طرف مولانا فضل الرحمان نے قصور جلسے میں جس طرح افواج پاکستان کے شہداء کے حوالے سے بات چیت کی، دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ خان صاحب، عمران خان صاحب کی بہن نورین نیازی کا ایک ویڈیو پیغام سوشل میڈیا پہ آتا ہے، اور جس صحافی نے وہ انٹرویو کیا ہے پاکستان جوان پاکستان کے پلیٹ فارم سے، وہ اس پلیٹ فارم پہ نہیں ریلیز ہوتا، لیکن وہ کلپ باہر آتا ہے اور اسی پر NCCIA جو ہے وہ اٹھ کے نورین خان نیازی کو نوٹس جاری کرتا ہے، اور ان کے NCCIA میں آج ان کی طرف سے کچھ وکلا بھی پیش ہوئے۔ لیکن دوسری طرف مولانا فضل الرحمان جو ہے اس سے 10 گنا آگے جا کے قومی جو ادارے ہیں ان کے قومی سلامتی کے اور افواج پاکستان کے شہداء کے، ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا۔ مسلم لیگ نون کے کچھ چند گنے چنے لوگ ہیں وہ بیانات دیتے ہیں، لیکن قانون نافذ کرنے والے ادارے ان کے خلاف نہیں جاتے۔ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے آپ؟ دیکھیں ایک ڈرا ہوا سہما ہوا نظام ہے، یہ خوفزدہ نظام ہے، جہاں ان کو نظر آئے کہ کوئی شخص طاقتور ہے تو اس کے آگے بچ جاتے ہیں، جو جھوٹ میں ان کا ساتھی بنتا ہے اس کو پاک صاف کر دیتے ہیں۔ تو جو یہ نورین نیازی صاحبہ کا بیان ہے، دیکھیں پارٹی کا بیان نہیں ہے، یہ ان کا ایک ذاتی معاملہ ہے، اور جو مجھ تک اطلاع پہنچی ہے وہ یہی ہے جو آپ نے کہا کہ انہوں نے اس کو نشر نہیں کیا تھا، یہ کہیں ریکارڈ ہوا، اور بلکہ ان کی طرف سے ہدایت تھی کہ اس کو نشر نہ کیا جائے۔ اس کے باوجود جس نے اس کو نشر کیا ہے وہ ذمہ دار ہے، اور جب آگے کوئی تحقیق اگر ہوئی شفاف تو واقعات سامنے آ جائیں گے۔ مولانا صاحب کے حوالے سے کیا کہیں گے سر؟ دیکھیں مولانا نے جو، یہ لگتا ہے آپ کو کہ مولانا کوئی فکس میچ کھیل رہے ہیں، اور مجھے کہا نہیں بھی یہ پتا، جا رہا ہے کہ دیکھیں مولانا جو فکس میچ کھیل رہے ہیں اس میں جیت مولانا فضل الرحمان کی ہوگی، اور اس جیت کی صورت میں جو انعام سے ان کو نوازا جائے گا وہ خیبر دیکھیں ہو پختونخوا کی سکتا حکومت ہے، ہوگی۔ ہو سکتا ہے، میں نہیں جانتا۔ جہاں تک شہداء کے بارے میں ان کا بیان ہے اس سے ہم اتفاق نہیں کرتے۔ پاکستان کے دفاع میں بہنے والا خون کا ہر قطرہ مقدس ہے، ہر وہ شخص جو پاکستان کے دفاع میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتا ہے وہ شہید ہے۔ لیکن باقی باتیں انہوں نے جو کی ہیں، جو اصولی نوعیت کی باتیں ہیں، ملک میں عوام کے اقتدار پر قبضے کی باتیں ہیں، ان سے ہم اتفاق کرتے ہیں۔ تو جو معاملات جمہوریت کے ہیں، جو معاملات جبر کے خلاف مزاحمت کے ہیں، ان معاملات پہ ہم بالکل سمجھتے ہیں کہ درست ہیں۔ لیکن مولانا کی سیاست ان کی اپنی سیاست ہے، وہ کوئی ہمارے سیاسی حلیف نہیں ہیں، وہ اپنی بات کرتے ہیں، ہم اپنی بات کرتے ہیں، ہمارا نظریہ اور ہمارا بیانیہ بالکل ہمارا اپنا ہے۔
اچھا سر، عمران خان صاحب کی بہنیں جو ہیں اسپیشلی علیمہ خان صاحبہ خیبر پختونخوا میں، انہوں نے 2 دن اسٹریٹ موومنٹ کی ہے اپر دیر چترال میں، اور گزشتہ روز انہوں نے سوات میں کی، اور بڑی تعداد میں ان کے ساتھ عوام نکلی ہے. لیکن کچھ پاکستان تحریک انصاف کے اندر سے کچھ رہنمائیں، جیسے ہم اگزامپل نام لیں علی محمد خان صاحب ہیں، کچھ اور رہنمائیں، انہوں نے کچھ اس طرح بیانات دیے ہیں. آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ نہیں دیکھیں، وہ بہنیں ہیں، ہر پاکستانی کو حق ہے کہ وہ آواز بلند کرے حق سچ کے لیے. وہ اپنے بھائی کی آزادی کے لیے، قانونی نظام کی بحالی کے لیے آواز بلند کرتی ہیں، تو یہ ان کا حق ہے، اور پاکستانی کا یہ حق ہے. جہاں تک پارٹی کا تعلق ہے، پارٹی اپنے فیصلے، اپنا لائحہ عمل خود ترتیب دے گی. وہ پارٹی کے تابع نہیں ہیں بہنیں، وہ اپنا جو بھی کوئی لائحہ عمل سمجھتی ہیں درست، اس پہ عمل کر سکتی ہیں. ان کا براہ راست ایک تعلق ہے، ایک رشتہ ہے پاکستانی عوام کے ساتھ. تو پاکستانی عوام اور ان کا کیا تعلق ہے، وہ تعلق کیسے آگے بڑھتا ہے، اس پہ کسی کو تشویش نہیں ہونی چاہیے. اور علی محمد خان صاحب کے بیان کو میں سمجھتا ہوں غلط تناظر میں لیا گیا ہے. اچھا سر، گزشتہ روز ARY نیوز پہ ضیاء الحق کے صاحبزادے اعجاز الحق، میرے خیال سے ان کا نام اعجاز الحق ہے، انہوں نے ایک بیان دیا کہ بیک ڈور کوئی رابطے ہو رہے ہیں اور مذاکرات اڈیالہ جیل کے اندر براہ راست خان صاحب کے ساتھ ہو رہے ہیں، دوسری طرف مذاکرات کوٹ لکھپت جیل میں جو اسیران ہیں ان کے ساتھ ہو رہے ہیں. تو اس میں کیا حقائق ہیں اور کیا دیکھیں، ابھی یہ افواہیں ہیں، جب کوئی بات سامنے آئے گی تو سب کے سامنے آ جائے گی. اس وقت کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا. سر، آپ ایران گئے تھے، وہاں پہ آپ نے کیا دیکھا؟ جنگ کے حالات میں وہاں کا ماحول کیسے تھا؟ جی، اور پاکستان اس وقت جو کرائسس ہیں، کیا آپ نے ان کو دیکھیں، وہاں جو سب سے بڑی بات سامنے آئی، ظاہر ہے ایک غم کا موقع تھا. ہم جنازے میں شرکت کے لیے گئے، تدفین میں شرکت کے لیے گئے. وہاں غم تھا، غصہ تھا، لیکن جو بات سب سے نمایاں تھی وہ یہ تھی کہ ریاست اور عوام کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہے. وہاں میں ایک مکمل اتحاد اور ایک یگانگت نظر آئی. تو ہم دعا کرتے ہیں کہ پاکستان میں جو ایک یہ مصنوعی نظام قائم ہے، جس نے عوام اور ریاست کے درمیان فاصلہ پیدا کر دیا ہے، یہ فاصلہ ختم ہو. اچھا، سلمان اکرم راجہ صاحب عمران خان کی بہن علیمہ خان سے ناراض ہیں؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں. دیکھیے، پارٹی کی جو ذمہ داری ہے، پارٹی کے جو معاملات ہیں، ان کو میں جو خان صاحب نے فرض مجھے دیا ہے، اپنی بہترین صلاحیت کے مطابق، اپنی سوچ سمجھ کے مطابق وہ فرض میں ادا کروں گا، اور انشاءاللہ یہ ہوگا. کوئی اس میں ناچاکی نہیں، کوئی دوری نہیں. اچھا سر، آخری سوال یہ کہ 5 اگست کا جو احتجاج ہے وہ کس نوعیت کا ہوگا؟ دیکھیے، وہ سامنے آ جائے گا. ہم ایک آئینی اور قانونی جماعت ہیں، لیکن ہم آواز بلند کرنے کا حق رکھتے ہیں. پاکستانی قوم یہ حق رکھتی ہے کہ اپنی آواز بلند کرے، سڑک پہ کرے، پارلیمان میں کرے، عدالت میں کرے. تو ہم اپنے تمام حقوق اور پاکستانی قوم کے تمام جو حقوق ہیں ان کی حفاظت کریں گے. اچھا سر، آپ ایک قانون دان ہیں، اور آپ کا تعلق جو ہے وہ ایک ایسے پیشے سے ہے جو انصاف اور اس کے لیے جدوجہد کرتے نظر آئے مسلسل، اور اسی وجہ سے آپ کو عمران خان صاحب بھی بہت پسند کرتے تھے. سر، وزیر آباد میں عمران خان صاحب پہ اٹیک ہوتا ہے، اس کی FIR نہیں ہوتی. اسلام آباد ڈی چوک میں 24 نومبر 26 نومبر دیکھیں، جبر کا نظام ہے نا، اس کی FIR آج دن تک نہیں ہوتی. سر نہیں، دیکھیں، ہم نے کرمنل کمپلینٹ کی ہوئی ہے، یہ نظام نہیں کرتا نا FIR درج. لاشیں اٹھا کے لے گئے. آزاد کشمیر میں بھی آج ان کا بڑا مطالبہ یہ ہے کہ ہمارے پیاروں کی لاشیں تو ہمیں واپس کرو. تو یہ نظام ایسا ہے جس میں جبر ہے، جس میں جھوٹ ہے، جس میں بنیادی جو انسانی حقوق ہیں، جو شرافت کی روایات ہیں، ان سب کو پامال کیا گیا ہے. تھینک یو سو مچ.